बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आज इमरान खान ने अपने वर्कर्स से ख़िताब किया और कल की जो सारी सूरत हाल थी, ख़ासकर जो ज़मान पार्क में ऑपरेशन पुलिस ने किया, उस हवाले से उन्होंने तमाम तफसीलात जो है वो बताई। उन्होंने कहा है कि चादर और चार दीवारी का जो तक़द्दुस है उसको पामाल किया गया है और वर्कर्स को जो है वो उठा के ले गए हैं, जिसको आज मरीम साहिबा बता रही थी। कुछ जो ट्वीट्स उन्होंने किए हैं जिसमें कुछ वीडियोस भी शेयर की गई कि ये पीटीआई के जो वर्कर्स हैं बुनियादी तौर पे ये कलदम तंजीम से जो है इनका ताल्लुक़ था, वहाँ से ये आए हैं। और आपको मालूम है कि मरीम नवाज़ जो है वो मुसलसल ये बात कर रही हैं पिछले 2 रोज़ से कि ये पीटीआई जो है ये एक दहशतगर्द जमात है, लिहाजा रियासत को उसी तरह इसके साथ डील करना चाहिए। काफ़ी एक दिलचस्प बात यह है कि एक सियासी जमात को दहशतगर्द करार देना, अगर आज इस मुल्क के अंदर सूरत हाल यहाँ पहुँच गई है, सियासी जो मुखालफीन हैं वो एक दूसरे को अगर दहशतगर्द करार देना शुरू कर देंगे, इस किस्म की अगर गुफ्तगू करेंगे, इल्ज़ामात लगाएंगे, तो आने वाले दिनों में या आने वाले वक्त में फिर इस मुल्क के अंदर सियासत जो है वो कैसे होगी या कैसे की जाएगी। साथ ही साथ इमरान खान ने आज जो ख़िताब किया उसमें उन्होंने कहा है जी कि बुध वाले दिन एक जलसा जो है वो उसको मुनक़्क़द कर रहे हैं मीनार पाकिस्तान के ऊपर। तमाम अपने वर्कर्स को उन्होंने कहा है कि आपने उस के अंदर शिरकत करनी है और जो फ्यूचर का लाए अमल है उस हवाले से उन्होंने कहा है कि उसको आपके साथ शेयर किया जाएगा। ताहम फिर उसके अलावा इस वक्त जो मुल्क की माशी सूरत हाल है, जो मुकदमात उनके ऊपर दर्ज किए गए हैं, आज भी आपको मालूम है कि यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर रमना जो थाना है G11 का, वहाँ पे पीटीआई के वर्कर्स, उनके लीडर्स, इमरान खान समेत तकरीबन 9 बाकी जो उनके रहनुमा हैं उनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है। और ये उसके अंदर मतन जो लिखा गया है कि तीनों अतराफ़ से पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उन्होंने पुलिस फोर्स और पुलिस के जो एहलकार थे उनको घेरे में लिया और अमलाक को जो है नुकसान पहुंचाया, पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई। सो ये पर्चा भी जो है वो उनके ख़िलाफ़ दर्ज किया गया था। इमरान खान का ये कहना है कि कल जो मंसूबा ये था कि उनको शायद अरेस्ट कर लिया जाएगा, या जिसका बार बार वो ये कहते हैं कि उनकी जान को ख़तरा है, उस हवाले से कोई कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए थी। बहरहाल मुल्क के अंदर जो सियासत है वो काफ़ी कशीदा हो चुकी है, कशीदा सूरत हाल है और मुल्क के जो बड़े मसाइल हैं, मैं कई दफ़ा ये कह चुका हूँ कि मईशत जो है मुल्क की वो सबसे बड़ा मसला है। रमज़ान आने को है, महंगाई जो है वो बढ़ रही है, लोगों के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है कि कुछ दर्जन लोग होंगे, चलें 100 लोग कह देते हैं, जो टॉप के लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप है या जिसके अंदर ब्यूरोक्रेसी शामिल है, बड़े बड़े लोग शामिल हैं, उनकी जंग के अंदर जो तकरीबन 22 से 23 करोड़ अवाम जो है उसको ईंधन बनाया गया है और वो अपनी जंग में इन लोगों को जो है वो ज़ाहिर है कि वो इस वक्त परेशान है। वो महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, लॉलेसनेस की वजह से, कराची को आप देख लें, बाकी जगहों पे देख लें। सो हमारी जो सियासी जमातें, हुकूमतें, उनकी तरजीहात क्या हैं और क्या होनी चाहिए, इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे फैसल चौधरी साहब से, जो तहरीक इंसाफ के वकील हैं, जो इस वक्त केसेस हैं इमरान खान या उनकी जमात के ऊपर हैं, ख़ासकर इमरान खान साहब के हवाले से, वो कौन कौन से हैं और वो कितने यानी इमरान खान साहब के लिए को ख़तरा पैदा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपने हमें टाइम दिया। ये बताएं कि इस वक्त तक टोटल जो मुकदमात इमरान खान के ख़िलाफ़ दर्ज हुए हैं उनकी तादाद क्या है, और रिसेंटली आज की जो ख़बर है उसमें रमना थाना जो है G11 वाला, कल जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जिस तरह से पीटीआई के वर्कर्स और पुलिस जो है वो आमने सामने थे, वो मुकदमा भी उनसे 9 मज़ीद जो बाकी रहनुमा है इमरान खान समेत, वो भी एक मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिया गया। तो टोटल कितने मुकदमात हैं? टोटल मुकदमात मेरे ख्याल में इस वक्त 90 से ऊपर है, जिसमें तकरीबन इस्लामाबाद की 40-45 FIR है, ज़िला इस्लामाबाद की। ये कल वाली जो है निकाल के, तो इसको ऐड करें तो 46 तक तकरीबन बन जाती हैं। क्योंकि खान साहब ने जो खिताब आज किया उसमें 96 बताए हैं। ये मुझे बताएं कि क्या ये जितने भी मुकदमात हैं बज़ाहिर तो अदालतों ने, जिसमें हाई कोर्ट्स भी शामिल हैं, बाकी लोअर कोर्ट्स भी शामिल हैं, उन्होंने ज़मानतें उनको दी रखी हैं, 24 तारीख़ है, कोई 27 मार्च है,
کیا اس کے بغیر بھی حکومت جو ہے یا پولیس جو ہے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز خان صاحب کو کسی وقت بھی اریسٹ کر سکتی ہیں؟ نہیں، اریسٹ تو جو ہے قانونی طریقہ کار تو یہی ہے نا، اگر کسی کے خلاف کمپلینٹ ہو. اور 2 کیسز ہیں سپریم کورٹ کے ریسنٹ، ایک سغرا بی بی کیس ہے، ایک یاسر عرفات کیس ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ ہر کیس میں گرفتاری ضروری نہیں ہوتی. تو جو گرفتاری ہے اس کا ایک پیٹرن ہے سارے پرچوں میں. اگر آپ دیکھیں تو میجورٹی 780A کے بھی پرچے ہیں، بعض برہنماؤں کے اوپر سیڈیشن کے پرچے بھی ہوئے. اس پرچے میں ایک لفظ لکھ دیا جاتا ہے کہ باہم صلاح مشورہ ہو کے یا اپنا ان کے ماں کے اوپر، اور جیسے کل کا جی وہ آئے اور اس کے اوپر 109 میں جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں. 109 ہوتا ہے مشورہ. تو ایک پیٹرن ہے اسٹیٹ آپریٹرز جس طرح سے یوز کیا جا رہا ہے عمران خان کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف، کبھی کبھی استعمال نہیں ہوا. اور اتنے زیادہ پرچے جو ہیں یہ کبھی بھی جو ہے وہ نہیں ہو سکتے. اب عدالتوں کو اس میں یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری جو ہے وہ بروٹیلٹی ہے اسٹیٹ کی، اور انہوں نے جو ہے وہ اس کو فیس کیا ہے، جو سٹارٹ کیا ہے. تو اس کو جو ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے بھی ایکسٹرا آرڈنری میئر کورٹوں کو لینے پڑیں گے، کیونکہ اس طرح سے ممکن نہیں ہے. ایکسپوجر جو ہے ان کا پچھلے 4 مہینوں میں شاید 1 یا 2 ہے، اور پرچے جو ہیں وہ آپ دیکھیں کتنے زیادہ ہیں. اس طرح سے معاملات جو ہیں وہ نہیں چل سکتے. اس طرح سے جو کسی بھی دیکھیں ایک اسٹیٹ کا کام جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ اسٹیٹ کی مشینری سسٹم میکنزم آپریٹرز جس کو کہتے ہیں وہ استعمال کرنا شروع کر دے کہ اپنا ان کے کسی بھی اپنے پولیٹیکل اپوننٹ کے خلاف. اب ایک جو نیا ہے کہ جی دہشت گرد ہے، پہلے کچھ عرصہ پہلے کہتے تھے یہ برگروں کی پارٹی ہے، اب وہ برگر دہشت گرد ہو گئے. تو یہ ایک ونڈکٹیو قسم کا ایک ڈیزائنڈ ویل تھاٹ پلان ہے جو ایگزیکیوٹ کر رہی ہے یہ حکومت. اور پھر اس میں ان کے ذیلی جو ہے بازو وہ شامل ہو گئے ہیں پنجاب اور کے پی کی انٹرم گورنمنٹس. یہ تو ایک انتہائی بےمانہ اور ظالمانہ قسم کا ایک نظام چل رہا ہے. یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا، عدالتوں کو اس میں کچھ کرنا پڑے گا. چلیں مجھے یہ بتائیں کہ ایک توشہ خانہ ہے جس کے اندر فائنینشیل جو ہے معاملات ہیں، ممنوع فنڈنگ والا کیس ہے، اور ایک اور آپ کو پتہ ہے لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ایک ٹیرین وائٹ کا بھی کیس جو ہے وہ انہوں نے درج کر رکھا ہے. آپ کے جو اپوننٹس ہیں، پی ٹی آئی کے جو اپوننٹس ہیں، انہوں نے یہ جو توشہ خانہ ممنوع فنڈنگ والا کیس اور یہ والا کیس جو ہے، ڈو یو تھنک کہ یہ کوئی سیریس امپلیکیشنز کریٹ کر سکتے؟ باقی تو جتنے بھی اگر ہم 93 کیسز جیسے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 96 ہیں، ان میں سے 3 اگر یہ نکال دیں تو وہ تو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں، یا جو سچویشن ابرپٹ سامنے آئی ہے جیسے کل جو کچھ ہوا ہے وہاں پہ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر، تو اس طرح کے کیسز ہیں. وہ ظاہر ہے کہ عدالتیں اس کو دیکھ لیں گی. ان کیسز کے اندر کوئی ورس قسم کی جیسے نائلی کی باتیں وہ کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ مریم بی بی کہتی ہیں جی کہ اگر نواز شریف کو نائل کیا جا سکتا ہے کام میں تو وائی ناٹ عمران خان، اور وہی لیول پلینگ فیلڈ، یہ ساری چیزیں کچھ اس میں کافی زیادہ سیاسی ایلیمنٹ اس کے اندر نظر آتا ہے. کیا عمران خان کے لیے کوئی ان 3 کیسز کے اندر کوئی پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہو سکتی ہے عدلیہ کے حوالے سے؟ پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ بات پبلک کی کہ جو ٹیرین کے وائٹ کا کیس ہے وہ پی ٹی آئی کے مخالفین یعنی پی ڈی ایم نے یہ کروایا ہے، کیونکہ اس کے اوپر کروڑوں روپے لینے والے وکیل تو ضرور ہے، لیکن جو ان کا مدعی ہے اس کا اتا پتہ آج تک اس کو صحافیوں نے بھی نہیں دیکھا کورٹ میں. تو اس کے پیچھے کون سے ہڈن ہینڈز ہیں وہ تو ان کو جو ہے وہ آپ نے آج اشکارا کیا ہے، اس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اس سمیت جو توشہ خانہ والا کیس آپ نے کہا ہے اور وہ ممنوع فنڈنگ والا کیس جو عمران خان کے خلاف نہیں ہے، وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہے، اور اس کی میکسیمم سزا یہ ہے کہ جو فنڈنگ ہے وہ کانفسکیٹ ہو جاتی ہے. یعنی اگر کوئی خلاف قانون فنڈ کسی پولیٹیکل پارٹی نے لیا ہے، اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے، جس کو پہلے جو انہوں نے کہا جی جس کے ہم نے فیصلہ دے دیا الیکشن کمیشن کا، اس کو 3 جج جو ہائی کورٹ اسلام آباد کے ہیں انہوں نے کہا یہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے، یہ اس کا کوئی لیگل کانسیکوینس نہیں ہے. شو کاز نوٹسز میں جو ہوگا اور وہ اس میں جا کے یہ سیٹسفائی بھی کر سکتے ہیں، اور عدالت کا الیکشن کمیشن کا یہ کام ہے کہ اس کو شفافیت کے ساتھ دیکھے، اور شفافیت کے ساتھ دیکھنے کے بعد جو فیصلہ ہوگا اس کو دوبارہ آپ چیلنج کر سکتے ہیں. اور اس کی بنیاد کے اوپر ایک پرچہ درج کر دیا گیا، اور جس طرح سے پولیٹیکل پارٹیز کو یہ وکٹمائز کر رہے ہیں، جس قسم کا یہ رواج شروع ہو گیا ہے اس ملک میں، آئندہ اپوزیشن پارٹی جو ہے وہ
کوئی بھی نہیں رہ سکے گی. اس طرح سے گورنمنٹ کے رحم و کرم پہ تو نہیں چھوڑا جا سکتا. اور یہ بات میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک رٹ میں بھی کی تھی اسی معاملے سے متعلقہ. وہ ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں آیا, آ جانا چاہیے, تو ویٹ کرتے ہیں کہ اس کا فیصلہ کیا آتا ہے. تو لیکن یہ جو سارے کیس ہیں, اور تیسرا آپ نے کہا توشہ خانہ کا وہی صاحب 7 گھڑیاں, تو ان کے کون سا وزیر ہے جس کے نہیں نکلے ہوئے؟ کیا یہ ابھی جو لسٹیں آئی ہیں, اور ڈی جی نیب کے خود جو ہے وہ توشہ خانہ کا ان کا اچھا, نام آیا ہے. ان کی جو پلی ہے وہ نان ڈکلیریشن آف دا ایسٹس ہے کہ یعنی آپ نے جو پیسہ وہاں سے لیا وہ آپ نے اپنے کاغذات کے اندر جو ہے جو ای سی پی میں جمع کرانے ہوتے ہیں ایک ممبر نیشنل اسمبلی نے ہر سال, وہ اس کے اندر نے کیا, یا پھر اس کو انڈر ایسٹیمیٹ جو ہے وہ کیا گیا, وہ کیس ان کے خلاف مطلب خان صاحب کے خلاف جو ہے توشہ خانہ کی صورت میں کیا گیا ہے عدالت کے اندر؟ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں. اچھا, یہ تو بالکل ایسی بات نہیں ہے. جو اب ڈی جی نیب کس منہ سے نوٹس بھیج رہے ہیں, مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ خود ان کا 25,000 کی گھڑی 2,500 میں لے گئے ہیں وہ, تو مطلب خود اپنا پہلے تو وہ خود جواب دینا. اور یہ جو حسین نواز شریف ہے, اس نے کس حیثیت میں گھڑی لی ہے؟ وہ تو تھا ہی نہیں کہ بھی پبلک آفس ہولڈر. نواز شریف کے بیٹے نواز شریف نے خود گاڑی لی ہے, زرداری نے گاڑیاں لی ہیں, کس حیثیت میں لی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو مجوزہ قوانین تھے اس کے مطابق لیے تھے. سر قانون پڑھ لینا وحید بھائی, قانون میں گنجائش ہی نہیں ہے. گاڑیاں اور انٹیکس نہیں لی جا سکتی, پروہیبٹڈ ہے, یہ اسپیسیفک پروہیبشن ہے. اسی کا تو کیس ہے نیب کے اندر جو انہوں نے فارغ کر دیا. اسی بات کا کیس تھا جو فارغ کر دیا, اور یہ خود اس میں رنگے ہوئے ہیں. اور توشہ خانہ میں عمران خان کی جو گھڑی ہے اس سے جو آمدن ہے, اب یہ عجیب و غریب القادر ٹرسٹ وغیرہ کی جو باتیں کرتے ہیں, یہ جو زمینیں جو ہے انہوں نے لے لی, 7 بلین کا وہ فائدہ لے لیا, 40 ارب کا جو ہے وہ ریاست میں آنا تھا, کہیں اور وہ پیسہ چلا گیا. سر القادر ٹرسٹ کا ایک ٹرسٹ ہے, ایک زمین ہے, اس کے اوپر وہ یونیورسٹی بنی ہوئی ہے, یونیورسٹی کا وہ ایریا ہے, پرائیویٹ زمین تھی, انہوں نے ایکوائر کر کے اس پہ یونیورسٹی بنا دی. وہ کہاں سے سرکاری زمین ہے؟ وہ میرے حلقے کی, میرے ضلع کی اپنا زمین ہے. مجھ سے زیادہ کس کو پتا ہوگا اس کا کیا. ان کے اوپر ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا کوئی باس نہیں چل رہا, ان کو کوئی چیز نہیں مل رہی, کوئی انہوں نے کام نہیں کیا اس قسم کا. جو توشہ خانہ کا کیس جو ہے وہ بھی ایسے ہی ہے, نہ اس کا منہ سر پیر ہے, وہ ابھی اس کی مینٹینیبلٹی جو ہے وہ بھی چیلنج ہے. ابھی 30 کو تو پہلے اس کے قابل سماعت ہونے پہ بھی ایک بات ہے. اسی طرح جو پچھلی سماعت میں تو ہائی کورٹ نے تو تقریباً اڑا دیا تھا ٹیرن وائٹ. چلیں, اچھا مجھے فائنلی یہ بتا دیں کہ یہ زمان پارک میں کل جو پولیس نے وہاں پہ آپریشن کیا اور آج بھی اس کو فالو اپ آ رہا ہے, وہ اس میں ہم ڈسکس کریں گے سیاسی گفتگو کے اندر. مجھے یہ بتائیں کہ ایک توہین عدالت ہوا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسکوائرلی توہین عدالت ہوئی ہے, توہین آئین ہوئی ہے, توہین انسانی حقوق ہوئی ہے, بنیادی حقوق اڑا کے رکھ دیے گئے ہیں. پولیس نے ایسے ایک قبضہ گروپ کا جو ہے نا کردار ادا کیا ہے. کل جس طرح سے وہ پہ گئے ہیں, انہوں نے چوری کی ہے عمران خان کے گھر سے, فرنیچر بھی, پنکھے بھی, مزید چیزیں چوری کر کے لے گئے ہیں. تو کل وہاں پہ جو ہے پولیس کی وردیوں میں ڈاکو گھسے ہیں ادھر, اور جس طریقے سے انہوں نے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے, یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے سابق وزیر اعظم کسی کا گھر اس طرح سے کیا گیا ہو. اور اتنا بڑا لیڈر جو ہے اس کے گھر کو, ابھی وہ وہاں سے عدالت کے لیے نکلا ہے تو پیچھے سے انہوں نے کر دیا, جا کے دھاوا بول دیا. یہ بڑی شرمناک حرکت ہے وحید صاحب, اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. یہ بڑی واہیات حرکت ہے کسی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی کی طرف سے, اور اس ملک میں لگتا ہے کہ جان بوجھ کے ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ آئین کو ختم کیا جائے, جمہوریت کو ختم کیا جائے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے جناب فیصل چودھری صاحب, ایڈوکیٹ ہیں آپ پاکستان تحریک انصاف کے. یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے, واپس آ کے ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جمشید اقبال چیمہ صاحب, آپ مرکزی رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. جناب تسنیم قریشی صاحب ہیں, آپ وزیر مملکت ہیں, حکومت کے پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, سینئر رہنما ہے. جناب رانا احسان افضل صاحب ہیں, آپ کوارڈینیٹر ہیں وزیر اعظم پاکستان کے پاکستان مسلم لیگ نواز کے, مرکزی رہنما ہیں. تینوں عنوانوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. چیمہ صاحب آپ سے بات کا آغاز کر لیتے ہیں. آج ایک ٹویٹ کی ہے مریم صاحبہ نے, اور یہ پچھلے 2 روز سے وہ اس طرح کی وہ بات کر رہی تھی پی ٹی آئی کے ورکرز کے حوالے سے, خاص کر جو 8 مارچ وہاں پہ جو کچھ ہوا تھا زمان پاک میں, کہ
اجازت دے تو میں یہ پڑھ لیتا ہوں تاکہ آپ تفصیل سے پھر اس کا جواب دے سکیں. واچنگ دا ویڈیوز کلوزلی اٹ از ہارڈ ٹو اگنور دا ٹروتھ. دیز آر ناٹ پولیٹیکل ورکرز. They are trained terrorists and miscreants recruited from banned outfits that IK has always been supported of. The evidence speaks for itself. The state must act before it's too late. سیاسی جماعت کو وہ ٹیررسٹ قرار دے رہی ہیں, آپ کے ورکرز کو ٹیررسٹ قرار دے رہی ہیں. کیا ہو رہا ہے آپ کی جماعت میں؟ واقعی میں کوئی ایسی صورتحال ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ مریم بی بی کی یہ بات غلط ہے, وہ جھوٹ بول رہی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ سب سے زیادہ جو لا ابائڈنگ پارٹی کے طور پر دیکھیں یا لیڈر کے طور پر دیکھیں وہ عمران خان اور تحریک انصاف ہے. اور مریم بی بی ایسا کیوں رہی ہیں؟ بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ جو دو کام کرنے تھے انہوں نے حکومت میں آنے کے بعد یا رجیم چینج کے بعد, یا جو نام لے کے دو آئے تھے, وہ دو باتیں تھیں. ایک یہ تھا کہ گورننس کو فردر بہتر کریں گے, اور دوسرا یہ تھا کہ وہ اکانومی کو بہتر کریں گے. یہ دو تھی بیسیکلی, کہ ان کا خیال تھا کہ ہم ناتجربہ کار لوگ ہیں, ہماری گورننس ٹھیک نہیں ہے, اور دوسرا یہ تھا کہ ہم سے اکانومی یا ملک چل نہیں رہا. اب سمپل سی بات ہے کہ جہاں ہم نے اکانومی چھوڑی, اگر ہم فروری کی رپورٹ دیکھیں, اسٹیٹ بینک کی دیکھ لیں, یا IMF کی دیکھ لیں, یا مارچ کی دیکھ لیں, ورلڈ بینک کی دیکھ لیں, کوئی بھی کسی بھی قسم کی رپورٹ آپ فروری یا مارچ 2022 کی دیکھ لیں اور آج کی دیکھیں, تو تباہی کے علاوہ یا بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, آج 49% مہنگائی ہوئی پچھلے ویک میں, اور صرف اور صرف کل کی ڈیٹ میں جو آٹے کی قیمت بڑھی ہے وہ 49 روپے فی کلو. 49 روپے فی کلو اتنے پاکستان کے بننے کے 74 سال بعد اس کی ٹوٹل قیمت تھی, اور انہوں نے ایک دن میں آٹے کی سرکاری قیمت جو 49 روپے فی کلو بڑھا دی ہے. اب ایک طرف سے یہ صورتحال انڈسٹری بند ہو گئی, اور اس وقت 29% ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کم ہے. یہ آپ کہہ لیں فروری کے مہینے کی 29% ورسز لاسٹ فروری ایکسپورٹ کم ہوئی ہے ٹیکسٹائل کی. اچھا, اب یہ جو صورتحال ہے کہ جو انہوں نے کام کرنے تھے, اور دوسری سے گورننس دیکھیں تو گورننس میں آپ سب سے اس طرح بولنے کا حق ہے, اسی طرح ووٹ کا بھی بنیادی حق ہے. وہ میرا بھی ہے, آپ کا بھی ہے, یہ آئین, یہ بنیادی حق ہے. اب اس بنیادی حق سے یہ ساری پارٹیاں مل کے ریفیوز کر رہی ہیں, اسے ڈینائی کر رہی ہیں, اور ان کے ساتھ جو سہولت کار ہے وہ بھی شامل ہے. اب اس کی بنیادی وجہ کیا بنی؟ بنیادی وجہ بنی کہ جو دو اکانومی کے حوالے سے یا گورننس کے حوالے سے, دونوں حوالے سے یہ بری طرح فیل ہو گئے, یا انہوں نے کوشش ہی نہیں کی. گورننس کے حوالے سے صرف ایک بات دیکھیں کہ 1100 روپے کے جو نیب کے کیسز تھے وہ تو معاف ہو گئے, لیکن عوام کو مل رہا ہے, ڈنڈا مل رہا ہے, دھمکی مل رہی ہے, آنسو گیس مل رہی ہے, گرفتاریاں مل رہی ہیں, بدتمیزی ملتی ہے, پریس کانفرنس کرنے آتے ہیں وزراء, تو میچ فکس جس کے ساتھ نہیں ہوتا اس کے گلے پڑ جاتے ہیں. دیکھیں گورنمنٹ کے پاس 300 ارب روپے کا بجٹ ہے پر ڈے, 300 ارب روپے کا گورنمنٹ کے پاس پر ڈے کا بجٹ ہے. اکارڈنگ ٹو دا پاکستان بجٹ 365 دن پہ اگر تقسیم کریں تو تقریباً 300 ارب کا بجٹ ہے. 300 ارب روپے کے بارے میں آپ کو 90 یا 95 جتنے بھی وزراء ہیں, یہاں بھی دو آئے ہیں آج, انہوں نے بتایا کہ کب آخری یا پہلا دن کب تھا کہ جب انہوں نے بتایا ہو کہ 300 ارب روپے سے وہ کیا کر رہے ہیں. وہ 11 مہینے کی بات کر لیں, یا پچھلے ہفتے کی بات کریں, اس سے پچھلے کی یا مہینے کی بات کریں, کوئی وزیر آ کے یا وزیر اعظم یا گورنر یا کوئی اور بندہ آ کے بتائے کہ جی ہم 300 ارب سے انسانی فلاح کے لیے کیا کر رہے ہیں, انسانوں کی زندگی میں تبدیلی کے لیے کیا کر رہے ہیں. ایک بھی بندہ آپ کو نہیں ملے گا. آئیں گے صبح دوپہر شام عمران خان, دھمکیاں, گالیاں, بدتمیزی, گندے گندے لفظ, منہ ٹیڑھا وغیرہ وغیرہ وغیرہ, جتنی باتیں کریں شرمندگی والی باتیں ہیں. سو اسٹیٹس مین کا رول ہی کہیں نظر نہیں آتا. وہ بلاول صاحب ہوں, یا آپ کہہ لیں شہباز شریف صاحب ہوں, یا کوئی وزیر ہو, یا کوئی ترجمان ہو, کسی کا اسٹیٹس مین کے طور پر نہ کوئی بیان, نہ کوئی پرفارمنس, نہ کوئی ذکر, وہ نہیں آ رہا. بھئی یہ 23 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, اس طرح تو نہیں چلنا. پھر آخر میں آخری جو آپ کے پاس پتہ کہ جی اب یہی ہو سکتا ہے کہ آپ ان پاپولر اتنے زیادہ ہو گئے کہ اس وقت گیم چلی گئی 70+ پہ, کہ پی ٹی اے کے ووٹر 70% ہے, باقی ساروں کا ملا کے کوئی 30% ہوگا. اب جب 70 پہ چلی گئی تو سارا ٹبر ایک ہی بات پہ, جی کون سا طریقہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن نہ ہو, یا کون سا طریقہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو ایلیمنیٹ کر دیں, یا کون سا طریقہ ہو سکتا ہے کہ یہ پارٹی بین کر دیں. بھئی آج تک یہ کام تو کبھی بھی نہیں ہو سکا. بھٹو کو مار دیا, کیا ہوا؟
آپ نے پارٹی ختم کر دی, پی 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 کو بین کر دیا, 3 پی والے کو بند کر دیا, انہوں نے 4 کر لیے. اسی طرح آپ کہہ لیں کہ کوئی بھی پارٹی جب تک اس پارٹی کے اندر اپنی کمزوری نہیں آئی, وہ کرپشن کی ہو, وہ بدنامی کی ہو, وہ اس کی فیملی ڈائناسٹی بننے کے حوالے سے ہو, وہ بچے نالائق ہو جائیں, بچے بگڑ جائیں, ان کو شفٹ کرتے ہوئے ٹرانزیشن میں جو بھی پارٹی مری ہے اپنی اندرونی کمزوری سے مری ہے. چلے کوئی آپ پارٹی آج اجازت تک جی فوجی آپ یا اجازت اگر دیں کوئی میں بندہ, جی صحیح ہے لہٰذا میں جس کو فکر کر لوں, جی لہٰذا آپ یہ مطالبہ ہی غلط کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے ووٹ کی طاقت سے, اگر آپ جمہوری پارٹیاں ہیں تو آپ نے تو ووٹ کی طاقت سے سامنے آنا چلیں ہے. اگر آپ چلیں ووٹ ڈینائی میں اب کریں گے آگے جی یہاں کوئی وہاں کوئی جرنیل آ جائے گا, یہاں کوئی آپ پہلے مولوی آ جائے گا, کوئی صوفی محمد جیسا, پھر آپ نہیں ہوں گے, ہم بھی نہیں ہوں گے, آپ بھی نہیں ہوں گے, اگر ووٹ نہیں ہونا. جی اگر تسلیم ووٹ کو قریشی ڈینائی نہ, صاحب پی ٹی آئی کو دہشت گرد قرار دے رہی ہیں مریم صاحبہ. ایک تو پیپلز پارٹی کا جو اس کے اوپر موقف ہے, کائنڈلی اگر وہ شیئر کر دیں. دوسرا آصف علی زرداری صاحب نے جب ان کو جیلوں میں ڈالا گیا تھا لیٹ 90s کے اندر, پھر مشرف دور میں بھی کافی ٹائم جو ہے وہ رہے, بعد میں پھر وہ نکل گئے, باہر چلے گئے. انہوں نے کہا میری ٹانگ کے ساتھ ایک مقدمے کے اندر یہ لکھا گیا تھا کہ بم جو ہے وہ باندھ کر پتہ نہیں کس کو اڑانے کی سازش کی گئی. نواز شریف کے اوپر جو ہے وہ ہائی جیکنگ کا, اور پھر اے ٹی سی کے اندر جس طرح سے اس وقت 2000 میں پیش کیا جاتا تھا, وہ پھر رانا صاحب سے سوال کروں گا, کیا یہ درست عمل ہے کہ کسی ایک سیاسی جماعت کو جس کا پرائم منسٹر رہا ہو, ابھی بھی وہ پارٹی جو ہے وہ آپ کے صوبوں کے اندر حکومت کرتی رہی ہے, اس کے فالورز ہیں, دہشت گرد قرار دینا, ڈو یو تھنک کہ یہ ایک صحیح عمل ہے, یہ ایک صحیح اپروچ ہے؟ دیکھیں جی, سیاسی پارٹی تو کسی کو بھی دہشت گرد نہ کہا جا سکتا ہے. ضرور مجھ سے لوگ سیاست کے حوالے سے بات کرتے ہیں, میں یہ اتنے الفاظ ضرور کہتا ہوں, جب عمران خان صاحب گورنمنٹ کے اندر تھے تو اس وقت میں کہتا سیاست نہیں ہو رہی, بدماشی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی, تو آج بھی ہمیں لفظ یہ تھوڑا سا چینج کر لینا چاہیے. اب بھی جو کچھ ہوا کل, یہ 4 دن سے آپ دیکھ رہے ہیں, یہ کچھ سیاست نہیں ہو رہی, یہ بدماشی کے زور کے اوپر سسٹم چل رہا ہے سارا. اور میں سمجھتا ہوں یہ عمران خان صاحب جو میں سمجھتا ہوں بڑی سمجھداری سے کام ان کو لینا چاہیے تھا, لیکن میرا خیال ہے ان کی سمجھداری ہے ہی نہیں ہے. انہوں نے لوگوں کو بلا کے, اپنے ورک کو بلا کے کہا ہے کہ آپ آ جائیں, ہم جا رہے ہیں. جو کورٹوں کا احترام تھا, آپ کورٹ کے اندر نہیں گئے, جان بوجھ کے نہیں گئے, وہاں بھی بدماشی ہوئی ہے. وہ فائل ایک دیکھیں, ایس پی صاحب کے حوالے فائل کی ہے, وہ باہر سائن کروانے کے لیے, یہ بھی بدماشی ہے. میں تو دہشت گرد نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ بڑی لمبی اصطلاح ہے, جس نے کہنا وہ اس نے, لیکن میں ضرور یہ کہوں گا یہ سیاست نہیں ہو رہی, یہ بدماشی ہو رہی ہے اس ملک میں. اور جو کلچر ہم فروغ دے رہے ہیں آج, شاید ان کو یہ چیزیں بری لگیں گی, آنے والے دور میں, آنے والے وقت میں یہ چیزیں بڑھیں گی, کم نہیں ہوں گی. اس میں عمران خان صاحب کو چاہیے تھا, ان کے وارنٹ نکلے سے کیا ہونا تھا, وہ جاتے کورٹ میں پیش ہو جاتے, کیا ہوگا. دیکھیں ہم اتنے بڑے لیڈر جو ہیں وہ جیلیں کاٹی گئے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں خان صاحب میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے ایک رات بھی جیل میں کاٹ سکے. مجھے یاد ہے, میں تھوڑا سا پہلے بھی میں نے شاید ذکر کیا ہے کہ 2007 میں ایمرجنسی لگی تو اس میں ہم نے جلوس نکالا, محترمہ ڈیفنس میں لطیف کوسل صاحب کے گھر آئی, ہمیں پولیس نے اریسٹ کر لیا, ہم چلے گئے کوٹ لاکھو جیل میں, مہینہ نظر بندی ہو گئی ہماری. اور اس کے بعد اگلے دن ہی شور شرابہ رات کو ہوا, تو پتہ چلا صبح میں نے کہا ابھی کیا شور شرابہ تھا, انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب پنجاب یونیورسٹی میں گئے تھے اور وہاں سے آئے ہیں تو اس وقت شور شرابہ ادھر ہو رہا ہے. وہ 1 دن اور 2 دن کے بعد انہیں مجبوراً یہاں سے نکال کے بہاولپور لے کے جانا پڑا. تو اس لیے خان صاحب ہمت سے, حوصلے کے ساتھ, سیاست خالہ جی کا کہتے ہیں نا پنجابی واڑا نہیں ہے, اس میں قربانیاں دینی پڑتی ہے, خون دینا پڑتا ہے, سر دینا پڑتا ہے. تو اس لیے آپ ہمبل ریکویسٹ ہے ان سے ہماری کہ وہ لوگوں کو اچھی ترغیب دیں, اچھا کریں. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ پولیس والوں کو ماریں, پیٹرول بم پھینکیں. جی یار وہ لیکن بھی ہمارے قریشی صاحب بھائی ہیں. وہ بار بار یہ جب کہتے ہیں جی کہ مجھے کل بھی میری جان کو جو ہے وہ, ظاہر ہے کہ ان کے اوپر حملہ ہوا. دیکھیں ہم نے محترمہ کا اگر ریسنٹ ہسٹری میں دیکھیں تو ان کے اوپر جو حملہ ہوا تھا ایک ریلی کے بعد پنڈی میں, ایک اتنی اہم شخصیت جو ہے, ایک اتنی بڑی پارٹی کی لیڈر جو ہے وہ ہم نے کھو دی, شہید ہو گئیں. تو یہ ڈو یو تھنک کہ اس قسم کی اگر باتیں سامنے آتی ہیں تو یہ بھی تو پھر ہماری حکومتوں کے اوپر, ہمارے جو سیاسی ادارے ہیں ان کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے نا. یہ میری بات سنیں, خان صاحب تو میں سمجھتا ہوں یہ شروع سے ہی یہ گفتگو کر رہے ہیں, یہ آج کی گفتگو تو ان کی نہیں ہے. یہ چونکہ آج چونکہ ان کی آواز ریپیٹ کر کے اپنی اہمیت بڑھا رہے ہیں,
اور میں سمجھتا کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں, یہ ایک بات سن لیں, واقعی ہمیں بھی پتا ہے جو اتنے کیلکولیشن کی ہے مہنگائی کے, لوگ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے, مہنگائی کی وجہ سے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں, تو ہمیں اس کا ادراک ہے. لیکن انشاءاللہ ان مہنگائی کی جو مہنگائی بھی انہی کی وجہ سے ہوئی ہے, جو انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کیے, ان کے ساتھ ڈیسائیڈ کیا, انہوں نے 300 روپے پر لیٹر کا ایگریمنٹ کیا, اور جب یہ گھر چلے جانے کا وقت آ گیا انہوں نے وہ 150 نیچے لے آئے تاکہ آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ فیس کرے گی. یہ چیزیں حقائق ہیں, یہ چھپی ہوئی تو نہیں ہے. لیکن اگر خان صاحب چند دن اور رہ جاتے تو آپ واقعی دیوالیہ ہو جاتے. چلیں اور آج ٹھیک ہے قریشی صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. ران صاحب مجھے کائنڈلی یہ بتائیں کہ ظاہر ہے آپ کی لیڈر ہیں, شی از فارمر پرائم منسٹر کی وہ صاحبزادی ہیں, اس وقت سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں, کوآرڈینیٹر ہیں, اس وقت پارٹی کو وہی چلا رہی ہیں. ظاہر ہے شہباز صاحب جو ہیں وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں, آپ ان کی ٹیم کا حصہ ہیں. یہ ٹیررزم کے جو الفاظ استعمال کرنے ہیں, ڈو یو تھنک کہ یہ درست ہے یہ بات, اور اس طرح کی باتیں جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو کرنی چاہیے؟ کیونکہ وقت پھر گزر جاتا ہے نا. پیپلز پارٹی پی ایم ایل این 90 کی پوری دہائی جو تھی وہ تو پھر 2006 میں ہم نے دیکھا کہ لندن میں ایک سی او ڈی سائن ہوا, لیکن اس کے بعد بھی پھر جب حکومتیں پنجاب کے اندر نون لیگ کی تھی تو اس کو ختم کر دیا گیا, پھر ایک سارا پوری ایک ہسٹری ہے. تو یہ ڈو یو تھنک کہ اس طرح کی جو اپروچ ہے وہ اپنانی چاہیے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ایک سخت تلخی اس وقت پائی جاتی ہے نون اور پی ٹی آئی کے درمیان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں وحید صاحب, جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان کو کبھی بھی, میں ایک جمہوری آدمی نہیں کہے گا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو آپ ٹیررزم کے ساتھ آپ ریلیٹ کریں, لیکن یہاں جو سوال بنتا ہے اور جس وجہ سے مریم نواز صاحبہ نے یہ بات کی, کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ سیاسی جماعت کے ورکر جو ہیں وہ پولیس چوکی کو آگ لگا دیں؟ 25 کے قریب جو ہیں وہ اہلکار زخمی ہو گئے اس آگ لگانے کی وجہ سے. کیا آپ نے دیکھا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کے ورکر جو ہیں پیٹرول کے بم پھینکیں اور اس کے نتیجے میں جو ہے پولیس کی وہیکلز جو ہیں ان کو آگ لگا دی جائے, پتھراؤ کیا گیا, اینٹی رائٹ کے جو اکوپمنٹ ہے وہ چوری کیا گیا پولیس کا, پھر وہ ان کے اوپر استعمال کیا گیا. تو اور پھر دعوت دی جائے, ایک پولیس جو ہے اپنے احکامات, جو عدالتی احکامات ہیں وہ پورے کرنے کی کوشش کرے, اور دعوت دی جائے کہ وہ آئیں اور اپنے جو پارٹی ورکرز ہیں وہ ان کو بلایا جائے اور وہ آگے آ کے لڑائی لڑیں, اور اس نتیجے میں کوشش یہ کی جائے کہ جانیں جو ہیں وہ جاں بحق ہو جائیں, ضلع شاہ جیسے انسیڈنٹ ہوں, اور پھر ہم اس پہ سیاست کریں. تو کیا یہ جب معاملات آپ دیکھیں گے, اور پوری قوم نے دیکھے, یہ سارے جو میں نے چیزیں جو آپ کو ڈسکرائب کی وہ پوری قوم نے پچھلے چند دنوں کے اندر دیکھا, تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر یہ سوال اٹھے گا کہ یہ کون سی دہشت گردی ہو رہی ہے. ران صاحب آج جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ریلی انہوں نے نکالنی تھی, اس ریلی کو ظاہر ہے کہ اس دن وہ نہیں نکال سکے تھے, اور اس دن پولیس والوں نے تحریک انصاف کی جو خواتین تھی, وہ گاڑیاں بھی آپ نے فوٹیج دیکھی ہوگی جس میں اندر بیٹھی ہوئی ہیں خواتین, بچے, اور ان کی گاڑیوں کے شیشے جو ہے وہ ڈنڈے مار کے پولیس والے جو ہے وہ توڑ رہے ہیں. سو آئی تھنک کہ دیکھیں نا یہ ساری املاک کس کی ہیں, ایون پولیس کی گاڑی کا میں ٹیکس پیئر پہ کرتا ہوں, آپ کرتے ہیں, they don't bring it from the home. Even the salaries of the government employees جتنے بھی ہوتے ہیں, even including the prime minister and these MNAs, وہ سارے ہم ٹیکس پیئر لوگ جو ہیں ان کے پیسوں پہ آتا ہے. یہ خود اپنے آپ کو آگ لگانے کے مترادف ہے. تو معاملات تو دونوں طرف سے سنگین ہو چکے ہیں نا, ٹرسٹ ختم ہو چکا ہے. اچھا اس کے اوپر بھی جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے نا, دیکھیں ہم نے بھی یہ جب 144 لگی, ہمارے پہ بھی لگتی تھی جب ہمارے جلسے ہوتے تھے, پی ٹی آئی حکومت پہ ہوتی تھی, تو یہ اس کا اطلاق ہوتا تھا اور روکی جاتی تھی ریلیز وغیرہ. لیکن جو پولیس اہلکار مثال کے طور پہ وہ اگر ان کو چوکی ملی ہے یا کوئی انہوں نے ناکہ لگایا ہوا ہے 144 کے تحت, اور ان کو آرڈر ہے کہ اسمبلی نہیں ہونے دینی, اور وہاں اسمبلی ہوتی ہے اور وہ گاڑیاں کوشش کرتی ہیں کہ وہ اس ناکے کو توڑ کے آگے بڑھیں, تو جو وہاں کا پولیس اہلکار ہے وہ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے 144 کے اندر. تو جب آپ 144 کو چیلنج کرتے ہیں تو پولیس کے اہلکار نے تو جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی نبھانی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے شیشے توڑنے ہیں, اس نے گاڑی کو روکنا ہے نا.
जब गाड़ी नहीं रुकती और आगे बढ़ जाती है जी। तो फिर इस तरह के मामलात होते हैं। जो गाड़ी रुक जाए उसके शीशे मेरे ख्याल से नहीं टूटते और टूटने नहीं चाहिए। और देखें, ये मनाजिर किसी को नहीं पसंद आते, जी। ये मुझे भी नहीं पसंद आते जब ऐसे मनाजिर जब आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि फिर कानून का जो है आपको उसके आगे आपको लड़ाई नहीं करनी चाहिए। और वहां अगर, और देखें जब ये हुआ तो औरत मार्च का था, फिर वो हया मार्च थी और मामलात थे, तो वो इनको रोका गया कि आप रैली ना करें। बाद में ये रैलीज तो करते रहे हैं, लॉन्ग मार्च भी इन्होंने की, सब कुछ हुआ। लेकिन जब अच्छा आप अच्छा रान साहब, मैं ब्रेक में जाता हूँ, मुझे ये बताएं कि पीटीआई टेररिस्ट जमात है, ये काइंडली क्योंकि ये मरियम साहिबा से बड़ा नवाज शरीफ साहब ही हैं ज़ाहिर है पार्टी के, तो एक सियासी जमात की इतनी बड़ी लीडर को इस तरह की बात करनी चाहिए? वाकई में आप भी समझते हैं कि पीटीआई एक टेररिस्ट जमात? देखें, जब आपके कारकुन पेट्रोल बम इस्तेमाल करेंगे पुलिस के ऊपर, जब आपके कारकुन अमवात को पुलिस के असासों को आग लगाएंगे, कानून नाफिज नहीं होने देंगे, तो फिर ये सवाल तो उठेंगे ना जी, सवाल जरूर उठेंगे। चलें, सवाल उठेंगे। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं, वापस आके फिर जमशेद साहब की तरफ चलते हैं। दूसरा जो इशू है इस हवाले से, उस पर डिस्कशन जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जमशेद साहब, मुझे ये बताएं कि खान साहब जो हैं वो अभी वरी हैं अपनी मामलात के हवाले से, ख़ासकर सिक्योरिटी के हवाले से। डू यू थिंक कि एक तो ज़ाहिर है कि जो पहले उनके साथ वाक़या हो चुका, कोई क्रेडिबल आप लोगों के पास अगर इंफॉर्मेशन है, खुदा न ख्वास्ता जो है वो, यानी उनकी जान को अगर ख़तरा है और जिसकी वजह से वो ज़ाहिर है कि वो कहते हैं जी अदालतों के अंदर भी जाना जो है वो मुमकिन नहीं है। कल भी उन्होंने हाज़िरी गेट के ऊपर लगाई, फिर उसके बाद जो कुछ वहाँ पे हुआ, तो उसको डू यू थिंक कि हुकूमत के साथ शेयर करना चाहिए, कंसर्न लोगों के साथ शेयर करना चाहिए ताकि उसका कोई तदारुक किया जा सके? देखिए, हम तो समझ रहे हैं, हम तो वेट कर रहे हैं कि हुकूमत या अदारे समझ जाएं। हुकूमत या अदारे तो इमरान खान की असैसिनेशन में मुलव्वस हैं। जो 3 नाम हमने दिए, हम उन नामों से पीछे नहीं हटे, हम उन्हीं पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हमारा इल्ज़ाम कायम है, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि उसके बाद जिस तरह अगर कोई डाउट था किसी को, थोड़ा बहुत शक था, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी हमें, और इन्फॉर्मेशन के बाद हमने इल्ज़ाम लगाया और एफआईआर देने की कोशिश की, तो एफआईआर भी नहीं हुई। फिर जिस तरह जेआईटी जो हमने बनाई वो, और जिस तरह कवर अप हुआ स्टोरी का, उसके बाद हमें कोई डाउट नहीं है। लिहाजा हम इनको सिंपल वेट कर रहे हैं कि हम सरवाइव कर रहे हैं, हम दीवार के साथ लगे खड़े हैं। हम इन्हें कह रहे हैं कि इस तरह आपके मुल्क की या हमारे मुल्क की, हमारे बेहतरीन मुल्क, हमारी नेशन की, हमारी पाक सरजमीन की सालमियत को खतरा है। और ये बड़ी ईमानदारी से मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ, बड़ी सोच समझ के ज़िम्मेदारी से लफ्ज़ बोल रहा हूँ। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, ये कॉमन हीरोज़ होते हैं, वो स्पोर्ट्स के हों, वो दानिश्वर हों, वो आप कह लें कि सिविल सोसाइटी के हों, वो कल्चर के हों, वो इकट्ठे रखते हैं। आज बलोच का, सिंधी का, पंजाबी का, गिलगिती का, कश्मीरी का हीरो इमरान खान है या वसीम अकरम है या आप कह लें वकार यूनुस है या आजकल अगर देखें तो बाबर आजम है, वो इकट्ठे रखने के पाबंद है। डंडे से मुल्क नहीं इकट्ठे होते, डंडे से मुख्तलिफ लैंग्वेज बोलने वाले नहीं इकट्ठे रहते। सो आपने पार्टियां तोड़ दी, एमक्यूएम बनाई, आप कह लें कि जीए सिंध बनाई, दूसरी थी बाप बनाई, और कई पार्टियां बनाई। आप लोगों इलाकाई के पार्टी ऊपर को भी इल्ज़ाम सपोर्ट किया। लगता है ना, आप लोगों के ऊपर भी इल्ज़ाम लगता है। अच्छा, अब इलाकाई पार्टियां बनाई। इलाकाई पार्टियां जो हैं, ये जिन लोगों ने गैर कानूनी हुकूमत करनी होती है उनको सूट करता है कि आप सिंधियों को मार रहे हैं, पंजाबी खुश हो रहे हैं क्योंकि इलाकाई बुनियाद पे है या लैंग्वेज की बेस पे है इलाकाई, तो आप पठानों को मार रहे हैं, पंजाबी खुश हो रहे हैं, या सिंधी खुश हो रहे हैं, बलोचों को मार रहे हैं तो क्या नाम है, सिंधी खुश हो रहे हैं, या कोई और हो रहा है कि जी हमें नहीं मार पड़ रही, और दूसरा ये कि वो शायद ठीक, और साथ आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिसको भी मार रहे हैं उसको कह रहे हैं ये गद्दार है इस मुल्क का, इसने ये किया था, ये मुल्क दुश्मनी हो गई थी, इसका वॉल्यूम 10 आ गया था, वॉल्यूम 11 आ गया था। इस तरह की हरकतें जो हैं, ये आप कह लें कि गैर कानूनी जो पीछे बैठ के हुकूमत करने वालों को
کو یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں، لہٰذا یہ پارٹیاں توڑتے ہیں. پولیٹیکل پارٹی جو ہیں جو قوموں کا اثاثہ ہوتی ہیں. پولیٹیکل پارٹی از این ایسٹ فار اینی نیشن. سو اس وقت آپ کے پاس انفارچونیٹلی ایک ہی اور فارچونیٹلی ایک ہی پولیٹیکل پارٹی ہے جو چاروں صوبوں میں چھ اکائیوں میں موجود ہے. پہلے پیپلز پارٹی ہوتی تھی، کسی پہ نون لیگ بھی ہوتی تھی، ان کو آپ نے توڑا، ان لوگوں نے توڑا. لہٰذا اب یہ حرکتیں چھوڑ دیں. اب یہ حرکتیں چھوڑ دیں جب آپ لوگوں کو لوگوں کے گھر میں آٹا نہیں. آج آٹے کے ڈپو لوٹے گئے ہیں، آٹے کے جو ٹرک گئے تھے، آٹے کے ٹرک لوٹے گئے. میں پوائنٹ اسکورنگ نہیں کر رہا، میں سیدھی تھوڑی سی میں جو فکر مندی والی بات ہے، فکر مندی والی بات کر رہا ہوں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو جمشید صاحب مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں صدر صاحب جی جی وہی سب پاکستان میں آٹے کے ٹرک لوٹے گئے تھے. کبھی ایسا ہوا تھا جی ایک دن میں، کل ایک دن میں 49 روپے فی کلو آٹے کی قیمت بڑھائی گورنمنٹ نے. سرکاری ریٹ 49 روپے فی کلو، یہ 658 روپے سے بڑھا کے 1148 روپے ریٹ کیا گیا. یہ آپ کہہ لیں کہ 49 روپے فی کلو قیمت ایک دن میں بڑھی. یہ تو ٹوٹل قیمت ہوتی ہے آٹے کی، یہ تو آٹے کی ٹوٹل قیمت ہوتی تھی. جب آپ روٹی نہیں دے رہے، جب آپ ہر چھٹے بندے کی نوکری چلی گئی، 2 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے، اور آپ ڈنڈا چلا رہے ہیں، آپ دھمکیاں دے رہے ہیں، آپ دہشت گرد لوگوں کو کہہ رہے ہیں. بھائی آپ آگ سے کھیل رہے ہیں. اور کسی کو اگر نہیں پتا، کوئی ناتجربہ کار ہے، کسی کے پاس نئی طاقت آئی ہے تو اس کو نہیں پتا، تو آپ کہہ لیں نواز شریف کو تو پتا ہے اس بات کا زرداری صاحب کو تو پتا ہے. سو یہ تو پرانے لوگ ہیں، 75 سالوں میں، 50 سالوں میں سیاست کرتے ہوئے ہو گیا. تو آپ اگر لالچ کر کے ان کو استعمال کر کے، ان کا ڈنڈا استعمال کر کے، تو آپ ہمیں ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے. ہم اس وقت پاپولر ترین پارٹی ہیں، ہم اس ملک کا فلسفہ ہیں، ہم اس ملک کی آئیڈیالوجی ہیں. ہمارا نام ہے عمران خان، ایک سوچ کا نام ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس جن کو آپ بوتل میں بند کر دیں گے. سوچ کو کبھی بند کیا جا سکتا ہے، یہ سوچ کا کبھی راستہ روکا جا سکتا ہے. ہر جگہ پھیل گئی، ہر جگہ پہنچ گئی، ٹھیک ہے. لہٰذا آپ پیچھے ہٹیں. قریشی صاحب کیسے آگے بڑھا جائے؟ کیسے بڑھا جائے جی؟ یہ جو قربانیوں کی بات اپنی کر رہے ہیں، ہم سے زیادہ کون سمجھتا ہے کس نے قربانیاں دی ہیں. اور مشکل وقت ہمارے پہ بہت بڑا مشکل وقت آیا ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، جب ان کو شہید کیا گیا. محترمہ نے کمان سنبھالی، لیکن انہوں نے پہلے ملک کو دیکھا. اس کے بعد محترمہ شہید ہوئی، پاکستان کھپے گا نعرہ لگا کے پاکستان کو جوڑا. یہ نہیں کیا انہوں نے کہ پولیس والوں کو مارو، ان کو مارو، یہ کرو وہ کرو. یہ ایسا بات نہیں، ایک ہی نعرہ لیڈر دیتا ہے نہیں، ہمیشہ. لیکن قریشی صاحب آپ لوگوں کی جماعت نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں پاکستانی پولیٹیکل ہسٹری میں. مجھے یہ بتائیں کہ 90-96 کیسز اگر آپ بنانا شروع کر دیں گے سیاسی جماعتوں کے اوپر، لیڈروں کے اوپر، تو یہ ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ مجھے یہ بھی بتائیں. اگر انہوں نے روایت تو انہوں نے ڈالی ہے، یہ ایک واحد پاکستان تو پیپلز آپ اس پارٹی کا روایت کو دور تھا ختم جب کر کوئی دینا، توڑ دیں روایت کو اگر انہوں نے ڈال ہی دی ہے تو. بھائی میری بات تو سنتے ہیں جی نا. یہ روایت تو ان بیچاروں نے ڈالی آگے، جو اب بیچارے بنے بیٹھے ہیں نا، جی جو اب دلائل سے مختلف گفتگو سے باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے روایت ڈالی ہے. انہوں نے آتے ہی وہ کچھ کیا، پہلے بتاتے تھے آگے، آج وہ گرفتار ہو رہا ہے. یہ نیب کو خود چلاتے رہے ہیں، لوگوں کی گندی اچھی ویڈیو بناتے رہے ہیں، ججوں کی ویڈیو بناتے رہے ہیں. تو یہ انہوں نے ایک نیا ٹرینڈ سیٹ اپ کیا ہے. اب بات تو ہمارے لیڈر نے پہلے کہا، تو ہم نے تو اپنا وقت گزار لیا، ہمیں تو ڈر ہے اس وقت جب آپ کے اوپر یہ وقت آئے گا. تو وہی ہوا جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے. دیکھیں نا، ہمارے اوپر بھی یہ آئے، ایف آئی آر ہوئی، ہم نے جیل میں گئے، ہم نے تو ایسی کوئی حرکت نہیں کی، نہ ایسا کوئی کام کیا جو یہ کر رہے ہیں. چلیں دیکھیں ان 90s کو میں بہادری دیکھیں آپ اور پیپلز پارٹی یہ سارا کچھ کرتے رہے، پھر الٹیمیٹلی شہید محترمہ نے اور نواز شریف صاحب نے اس معاملے کو 2006 میں ختم کیا تھا سی او ڈی سائن کر کے. اب ان کو پتہ نہیں اب آپ لوگ کس طرح سے ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ ڈیل کریں گے. ران صاحب واٹ از دا وے فارورڈ؟ یہ جو کلیش ہے، یہ جو صورتحال ہے، ڈو یو تھنک کہ دس از یہ ہمارے جو مسائل ہیں، جیسے آٹے کی وہ بات کر رہے تھے، میں آپ کو بتاؤں، آپ کو بھی پتہ ہے، خود آپ دونوں جو صاحبان ہیں، معزز کابینہ کے لوگ ہیں، آپ لوگ حلقوں والے لوگ ہیں، اور اس وقت عوام جو ہے وہ بہت زیادہ پس چکی. وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ کوئی 50 60 یا 100 لوگوں کی جنگ ہے آپس میں، جو اوپر کے بڑی بڑی اشرافیہ ہے، اور پوری قوم کو آپ لوگ جو ہیں وہ اس سیلاب میں بہا کے لے جانا چاہتے ہیں. اس کو ختم کریں، اس مسئلے کو. دیکھیں وحید صاحب، ہم نے جب یہ آئینی طریقے سے حکومت لی
تو معاشی طور کے اوپر ایک بہت بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ انٹرنیشنل ایجنسیز کے ساتھ یہ چھوڑ کے گئے اپنے معاشی اقدام کے ساتھ. تو ہم نے تو شرائط پوری کی آئی ایم ایف کی کہ ہم اس ملک کو دیوالیے پن سے بچائیں، اور اس کے نتیجے میں ہم نے بہت بڑی پولیٹیکل کاسٹ، مہنگائی بھی ہوئی، عوام پہ بوجھ بھی آیا. لیکن اگر وہ شرائط نہ پورے کرتے تو اب تک شاید ملک ڈیفالٹ کر جاتا. انشاءاللہ آئی ایم ایف کا سٹاف لیول ایگریمنٹ ہونے والا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ویسے عالمی آپ دونوں سازش نے کا کیا کیا معذرت کے ساتھ، پی ایک ٹی آئی والوں نے یا آپ لوگوں نے؟ وحید صاحب جی مجھے جی بات جی مکمل کریں. دیکھیں جی انہوں نے عالمی سازش کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا اور پھر اس سے یو ٹرن لے لیا، پیچھے ہٹ کے گمراہ کیا، اور لوگ دلائل دیتے تھے کہ دیکھو پہلے بھی ہوئی تھی، تب بھی ہوئی تھی رجیم چینج، اب بھی ہوئی ہے. اب وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے، جھوٹی ثابت ہو گئی عالمی سازش. پھر انہوں نے خط لکھے آئی ایم ایف کو کہ ہم کسی طریقے سے ڈی ریل کریں آئی ایم ایف کے معاہدے کو. ان کے وزیرہ خزانہ جو صوبوں کے تھے انہوں نے خط لکھوائے، اور پھر وہ آڈیو لیکس میں کس طریقے سے پتا چلا کہ یہ ملکی مفاد کے خلاف بات کر رہے ہیں. پھر آرمی چیف کی سلیکشن کا جو انہوں نے تمسخر اڑایا، پھر عدالتوں کا جو یہ تمسخر اڑا رہے ہیں، پھر انہوں نے ضلع شاہ کی ڈیتھ کے اوپر جس طرح کی ایک بدترین سیاست کی، ارشد شریف کی ڈیتھ کے اوپر جو سیاست کی. پھر انہوں نے کہا کہ ہم دہشت گردوں سے بات کر لیں گے، ہم آپ سے نہیں بات کریں گے. تو ملک کے اندر انہوں نے سٹیبلٹی آنے کہاں دی؟ پھر انہوں نے دیوالیے پن کا رٹا لگایا کہ ملک دیوالیہ دیوالیہ، مارکیٹ کا سینٹیمنٹ خراب کیا. تو انہوں نے کہاں کوشش کی؟ پھر انہوں نے اسمبلیاں ڈیزالو کر دی. کہاں کوشش کی انہوں نے کہ یہ ملک جو ہے مفاہمت کے ساتھ ہم آگے معاملات کو لے کے جائیں اور جمہوری عمل کو بڑھائیں. ہم نے تو مساق معیشت کی تب بھی بات کی جب ہم اپوزیشن میں تھی، اب بھی بات کی. تو کہنے کا مطلب انہوں نے انتشار، انہوں نے مذہب کے اوپر سیاست کی کہ ہم جہاد کر رہے ہیں ان کے خلاف. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کا رستہ تو یہی بنتا ہے نا. ایک اگر پڑھا لکھا آدمی یہی کہہ سکتا ہے، یا ایک سینسیبل آدمی یہی کہے گا کہ بھائی آپ یہ جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں یہ سر جوڑ کے بیٹھ جائیں ملکی ایجنڈے کے اوپر، اور آگے مل کے معاملہ. یار ملک نہیں رہے گا تو کون سی سیاست رہے گی؟ لیکن یہاں ایک آدمی ہے جو اس کو پرواہ نہیں ہے، وہ ملک کے ہر کمزور موقع پہ ملک کو پھر وہ خنجر مار رہا ہے، پھر وہ جو ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا کر رہا دیکھیں ہے، وہ وہ جی روک ہی نہیں بالکل رہا. بالکل. لیکن ران صاحب ایک پھر وہ بات کروں گا کہ مریم صاحبہ کی اس طرح کی یہ دہشت گرد ہیں، یہ دہشت گرد تنظیم ہے، ریاست مسٹ ایکٹ، یہ وہ، تو پھر تلخیاں جو ہیں وہ ہر طرف سے بڑھتی ہیں نا، وہ ایک طرف سے تو نہیں ہوتا. یہ تو مطلب ہر طرف سے اس وقت لگتا یہ ہے کہ اقتدار کی ایک جنگ ہو رہی ہے بنیادی طور پہ. ملک کے بارے میں، دیکھیں عوام کے بارے میں کون میں آپ کو سوچ رہا ہے؟ مجھے یہ اس کی بتائیں بھی نا. میں آپ کو وجہ بتا دوں. جی دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ایک وقت پہ آپ کہتے ہیں یار مساق معیشت کر لیں، آپ کہتے ہیں یار مل کے بیٹھ جائیں. یہ ضمنی الیکشن جیتے پنجاب کے، جب یہ 15 سیٹیں جیتے، ہم نے مبارکباد دی ان کو. انہوں نے کہا دھاندلی ہے، فلانا ہے، ڈھمکانا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ اگلا بندہ بھی جو ہے وہ مکے کا جواب مکے سے دیتا ہے. ٹھیک. تو وہ بدقسمتی سے وہ وقت آ گیا ہے کہ ایگریشن جو ہے وہ ایک حد پہ پہنچ چکی ہے. یہ لڑائی جھگڑے کا ماحول بن چکا ہے جس کے ذمہ دار عمران خان ہے. نہیں ہونا چاہیے. ابھی بھی بات چیت کے ذریعے وزیر اعظم تو کہہ رہے ہیں، ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے ہے. ملک کے جو بڑے مسائل ہیں اس کے اوپر اکا ہونا چاہیے ہے کہ وے فارورڈ جو ہے وہ پہلے بھی ہم نے کیا، چارٹر آف ڈیموکریسی کیا. لیکن یہاں بات یہ کہ ایک وہ جو ایک بدماش آ گیا ہے سیاست کے اندر، وہ مجبور کر رہا ہے کہ یہ ماحول بن جائے. چلیں بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب، جمشید اقبال چیمہ صاحب، تسنیم قریشی صاحب، تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.